अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे इजरायली जारियत की फ़लस्तीन के ऊपर और गज़ा की पट्टी के ऊपर, और जो कुछ इसराइल तैयारियां कर रहा है अब आगे की, और एक जुनोसाइड जो है उसकी तैयारी है, और फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम है उसके लिए जवाब फराहम किया जा रहा है और राह हमार की जा रही है अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, यूरोपीय ताकतों की तरफ से और इसराइल की तरफ से। ये सब मिलके जो है वो इसराइल को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर ले, और जब उसके इंतकाम की आग ठंडी हो जाए तो फिर वो बातचीत करें और फिर जंग बंदी की अपीलें करें और फिर बातचीत करके इस मसले को जो है वो वक्ती तौर पे हल करने की या टालने की कोशिश करें। ये हमारा आज का मौजू है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपने राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज 5वां दिन है इसराइल और हमास के दरमियान झड़पें हो रही हैं। हमास ने 5 दिन पहले हमला किया था, गालबन सैटरडे की सुबह, और उसके बाद फिर इसराइल की तरफ से जवाबी हमले जो हैं वो जारी हैं गज़ा की पट्टी के ऊपर। नाज़रीन, गज़ा की पट्टी 45 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी एक ज़मीनी टुकड़ा है जिस पर 25-26 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो रहते हैं। ये दुनिया की सबसे गुंजान आबाद पट्टी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, और यहाँ हमास का कंट्रोल है। 15 साल पहले हमास ने यहाँ इलेक्शन जीता था और उसके बाद से ये गज़ा की पट्टी हमास के कंट्रोल में है, जबकि जो वेस्ट बैंक और दूसरे इलाके हैं वो PLO, जो मरहूम यासिर अरफात की तंजीम है, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन, उसका कंट्रोल है, जिसको फ़लस्तीनी अथॉरिटी कहते हैं, और महमूद अब्बास उसके सदर हैं। ये इनके दरमियान जो तफरीक थी, इसका इसराइल ने 15-20 सालों में बहुत फ़ायदा उठाया, और जब हमास ने हमला किया हफ्ते वाले दिन, उसके बाद से अब इसराइल ने कहा कि हम इंतकाम लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये फ़लस्तीनी इंसान नहीं हैं, हम इनके साथ वही सलूक करेंगे जो ये डिज़र्व करते हैं। उसके बाद बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया, खुराक की फराहमी बंद कर दी गई, आमदोरफ्त बंद कर दी गई, और मुकम्मल तौर पे पहले भी मुहासरा था, अब उसे कहीं ज़्यादा सख्त मुहासरा है गज़ा की पट्टी का। अब फ़लस्तीनी अवाम का जो रद्द-ए-अमल था हमास ने जो हमले किए थे, उसमें अगरचे यहाँ एक हद तक जो है हमास ने गलती की जब उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया। हमास को चाहिए था कि वो इजरायली फ़ौजियों को निशाना बनाते, क्योंकि जब आपस में लड़ाई होती है तो आप फ़ौज जो है वो फ़ौज का सामना करती है, ना कि आम सिविलियंस को निशाना बनाती है। अब उसके जवाब में जो कुछ इजराइल कर रहा है वो भी उतना ही काबिल मज़म्मत है, और वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है, वो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को निशाना बना रहा है, वो फ़लस्तीनियों के घर तबाह कर रहा है। अब तक 2,60,000 अफराद लापता हो चुके हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन है उसने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह कहा है कि दोनों तरफ से, हमास और इसराइल दोनों ने सिविलियंस को टारगेट किया है, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा की पट्टी में जंगी जराइम के वाज़ेह सबूत मिले हैं और सबूत मौजूद हैं। फास्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, फ़लस्तीनियों के जो आम फ़लस्तीनी हैं, मीडिया हाउसेस हैं, घर हैं, ऑफिसेस हैं, उनको निशाना बना रहा है इसराइल, और वो जो है हमास को वाइप आउट करने के नाम पे कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। अब उसने अपनी जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो भी गज़ा की जो सरहद है उसके ऊपर पहुंचा दिए हैं, और 3 लाख के करीब जो रिजर्व थे उनको भी जब बुला लिया गया है, और ये कहा है कि इसराइल इस वक्त हालत जंग में है। तो एक बहुत बड़ा हमला करने की इसराइल तैयारी कर रहा है। पहले वो बमबारी कर रहा है ताकि उसको सॉफ्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही बचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमास को नुकसान पहुँचाया जा सके, और उसके बाद फिर जो ज़मीनी फ़ौज है इसराइल की वो पेशकदमी करे टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ और दीगर असले के साथ, और वो फिर जाके गज़ा की पट्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे, और एक खौफ और हरास की फिजा फैलाई है इसराइल ने। अब एक तरफ हमास है, आम फ़लस्तीनी है, दूसरी तरफ दुनिया की एक बड़ी और मजबूत फौजी ताकत है इसराइल। लेकिन अब तक जो है वो कहा जाता था कि मोसाद दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसराइल की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन अब तक हमास ने
بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے، اس کو آگے لگایا ہوا ہے بہت سارے علاقوں میں اسرائیل کی فوج کو، اس کے باوجود کہ وہ بہت دنیا کی ایک بہت زیادہ ماڈرن اور طاقتور فوج ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے اندر نہ تو عرب ممالک، نہ جو مسلمان زیادہ آبادی والے مسلمان ممالک ہیں ان کے حکمران، اور نہ ہی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کوئی واضح پوزیشن اختیار کر رہی ہیں اور اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نہ اسرائیل کے اوپر کوئی اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے۔ اب امریکہ کو کسی سے مسئلہ ہو تو وہ فوراً چڑھ دوڑتا ہے، اگر وہ فوجی کارروائی نہ کر سکے تو اس کا ناطقہ بند کر دیتا ہے پوری دنیا میں، پابندیاں لگا دیتا ہے اقتصادی مالیاتی، اس کا کاروبار کرنا مشکل کر دیتا ہے، لوگوں کا وہاں کا جینا ان کو جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ لیکن اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرے۔ اور یہ جو امریکی سامراج کی اشیرباد ہے اسرائیل کو، یہ دراصل جب اوسلو معاہدہ ہوا تھا 1993 میں پی ایل او کا اور اسرائیل کی حکومت کا، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی ان کو تسلیم کریں گے، فلسطینی اتھارٹی ایک ریاست کے طور پہ، اور اس کے جواب میں اسرائیل جو ہے اور عالمی طاقتیں وہ فلسطین کی جو آزاد ریاست ہے اس کو تسلیم کریں گی، اس کو بنانے کی جو ہے اس کو حقیقت کا جو ہے وہ روپ دیں گی۔ لیکن فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا خواب ابھی تک ادھورا ہے، بلکہ اسرائیل اب اس سے ہی مکر گیا ہے، وہ اس معاہدے سے ہی مکر گیا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک ریاست ہوگی، اسرائیل کی ریاست ہوگی، فلسطینیوں کو اسی کے اندر جو ہے وہ حقوق حاصل ہوں گے، لیکن اس سے باہر جو ہے فلسطینی اب اپنی آزاد جو ریاست ہے اس کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ حماس کو مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ پوری جو آبادی ہے غزہ کی پٹی کی اس کو ملیامیٹ کر سکتا ہے، اس کو وائپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہوگا اسرائیل کے لیے۔ لیکن اسرائیل ایک بڑے قتل عام جس میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو سمیت، نوجوانوں کے سمیت، اور ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ پھر فلسطینی اگلے چند سال کے لیے پھر سر نہ اٹھا سکیں، ان کو مکمل طور پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کرش کر دیا جائے، جو مزاحمت ہے اس کو کرش کر دیا جائے۔ یہ اس وقت اسرائیل کی تیاری ہے، یہ اسرائیل کے عزائم ہے۔ اب نہ تو اقوام متحدہ اس کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کری، حالانکہ اقوام متحدہ کا قیام تو اس لیے عمل میں آیا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد کہ یہ دنیا میں امن کے لیے کام کرے گی، یہ جنگوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن ابھی تک یو این او نے کہیں بھی جہاں طاقتور ملک نے کسی کمزور کے اوپر حملہ کیا ہے تو یو این او تماشا دیکھتی رہی ہے، یا اس نے طاقتور ملک کو سرٹیفکیٹ دے دیا، جیسا کہ امریکی سامراج نے عراق پہ چڑھائی کی، افغانستان پہ چڑھائی کی، اس کے بعد لیبیا پہ چڑھائی کی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، شام کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جہاں جو دل کرتا ہے وہ جاتا ہے اور چڑھ دوڑتا ہے اپنی۔ اس سے پہلے اس نے ویتنام میں جو ہے وہ تباہی مچائی۔ تو یہ امریکہ کی ایک پوری تاریخ ہے، امریکی سامراج کی پوری تاریخ ہے، اور اسی طرح باقی جو سامراجی طاقتیں ان کی بھی تاریخ ہے، ظلم کی، جبر کی، قبضے کی۔ تو یہ جو اسرائیل ہے یہ انلیجیٹمیٹ اس کا قبضہ ہے، یہ فلسطینی علاقوں میں جو قبضہ کر کے یہودی بستیاں بسائی ہوئی ہیں یہ سب غیر قانونی ہے، اس کا کوئی قانونی جو ہے نہ بین الاقوامی قوانین کے اندر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ جو یو این کا چارٹر ہے اس کے اندر اس کی کوئی جو ہے جواز یا اس کی کوئی جو ہے وہ بیسس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، کیونکہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی حمایت حاصل ہے، اس کے بعد اس کو جو بڑی یورپی طاقتیں ان کی حمایت حاصل ہے، اس کے بعد اس کو میڈیا جو مغربی میڈیا ہے اس کی حمایت حاصل ہے، جو کہ انتہائی متعصبانہ رپورٹنگ کر رہا ہے۔ وہ فلسطینیوں کی سائیڈ آف دا سٹوری نہیں بتاتا، بلکہ جو وکٹم ہے انہی کو بلیم کرتا ہے۔ مثلا اسرائیل نے یہ حالات پیدا کیے ہیں امریکہ کی مدد سے جس میں فلسطینی آج رہ رہے ہیں۔ حماس کا جو ری ایکشن تھا وہ ان حالات کے خلاف ری ایکشن تھا، ان پالیسیز کے خلاف ری ایکشن تھا جو اسرائیل نے وہاں مسلط کیے ہیں، اور اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ صہیونی عزائم ہیں یہ دراصل اس کے خلاف ایک ری ایکشن تھا۔ اس میں انہوں نے غلطی کی جو سویلینز کے اوپر اٹیک کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، وہ قابل مذمت ہے، لیکن اسے جسٹیفیکیشن نہیں ملتی کہ اسرائیل جو چاہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کرے، اور جو عالمی برادری نے وعدے کیے ہوئے ہیں نام نہاد عالمی برادری نے وہ پورے نہ کرے۔ ایک طرف عوام ہے، نہتے فلسطینی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی اتنی بڑی فوجی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، اور اسرائیل وحشیانہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد میں فلسطینیوں کے خلاف کرتا ہے۔ ان کے حقوق جو ہیں، جو جائز حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دے رہا۔ وہ کبھی ویسٹ بینک کے کسی علاقے پہ قبضہ کر کے وہاں یہودی بستی آباد کرتا ہے،
کبھی وہ ایسٹ یروشلم جو ہے مقبوضہ ایسٹ جو ہے مشرقی یروشلم اس کے اوپر بیت المقدس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہودیوں کو آباد کرتا ہے، وہاں سے فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی وہاں پہ عبادت سے روکتا ہے وہ وہاں کے عرب مسلمانوں کو. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے جس میں جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے OIC، جس کو کہ بہت سارے لوگ OIC بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ کوئی عملی کردار ادا نہیں کرتی. جب بھی کسی مسلمان ملک میں اندر بحران آتا ہے تو وہ کوئی خاص کردار ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہتی ہے، کیونکہ جو عرب عوام ہے یا زیادہ تر مسلم آبادی ہے کہ آبادی والے ملک ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں ان کا جو دل ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن جو حکمران ہیں ان کے مفادات کہیں اور ہیں، وہ مغرب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مفادات جڑے ہوئے. اسی لیے وہ اب پیار کی پیکیں اڑا رہے تھے جو ہے اسرائیل کے ساتھ، تعلقات کو نارملائز کر رہے تھے یا تعلقات جو ہیں وہ ان کو قائم کر رہے تھے، اور اسرائیل کے ساتھ ایک نارمل ملک کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے جب یہ حماس کا حملہ ہوا اور اب جوابی طور پہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے. تو اس وقت عالمی برادری جو نام نہاد عالمی برادری ہے جو کہ نہیں ہے، عالمی طاقتیں ان کا یہ فرض ہے، OIC، عرب لیگ، یہ جتنی بھی تنظیمیں UN، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں قتل عام کی فلسطینیوں کا اس کو روکے. یہ انسانی المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے، یہ جنگی جرائم ہے جس کا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے اس کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو کچھ کر رہا ہے، جس طرح سے وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر تباہ کر رہا ہے، یہ تباہی مچا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انتقام لیں گے، کیونکہ جو ہے وہ اپنی طاقت جو ہے اس کے آگے بالکل بدمست ایک جس طرح ہاتھی ہوتا ہے وہ رونتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کا کردار اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف ایک بڑی عوامی یکجہتی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے پوری دنیا میں. اور جتنے بھی بائیں بازو کے لوگ ہیں، ترقی پسند لوگ ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں، انسانی حقوق کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اب وقت ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنی آواز بلند کریں، ایک توانا آواز بلند کریں، تاکہ جو اسرائیل کی طرف سے قتل عام کی تیاری ہے اس کو روکا جا سکے، جو جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اسرائیل اسے اس کو روکا جا سکے، اور امریکہ اور یورپ کی جو مغربی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کو، اسے اس کو روکا جا سکے. اور یہ جو منافقت کی پالیسی ہے، یہ دوغلی پالیسی ہے کہ حماس کے حملے کو کیا مذمت کریں، اسرائیل کے حملے کیا مذمت نہ کریں، بلکہ اس کو کہیں یہ اسرائیل کا حق ہے. اگر اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے تو فلسطینیوں کو بھی اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، آپ یہ حق ان سے نہیں چھین سکتے. تو اس وقت ایک فلسطینیوں کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور دنیا کے تمام امن پسند، تمام جمہوریت پسند، تمام ترقی پسند اور انسان دوست جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے، فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس قتل عام کو روکا جا سکے. یہ جو تباہی نازل ہونے والی ہے فلسطینیوں کے اوپر، اس کو روکا جا سکے. یہ جو مغربی کنارے کو اور غزہ کی پٹی کو جہنم میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے، اس کو روکا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.